इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब को एक बार फिर जंगल का बादशाह करार दे दिया। पहले वो उन्हें बाहर लेकर आए थे जंगल से, अब उन्होंने दोबारा जंगल के अंदर उन्हें घुसा दिया। अब इमरान खान साहब ये करना क्या चाहते हैं, इसी व्लॉग में आपको बताया जाएगा। और इमरान खान साहब को वो खबरी कौन है जो उन्हें बाहर की खबरें अंदर पहुँचाता है, और इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं उसे वो सोशल मीडिया तक पहुँचाता है। आखिर कोई ना कोई सिस्टम तो होगा जिस तक रियासत नहीं पहुँच पा रही, वो सिस्टम क्या हो सकता है ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इमरान खान साहब का दावा है कि ये जो गवर्नमेंट है और उसके साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट है, ये सुबाइयत को हवा दे रही है और ये पश्तूनों के खिलाफ बहुत कुछ काम कर रही है। अब ये सुबाइयत को हवा इमरान खान साहब दे रहे हैं या दूसरी फोर्सेज या रियासत की फोर्सेज दे रही हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। गवर्नमेंट खासी घबरा गई है कि एक तरफ इमरान खान साहब हैं, दूसरी तरफ है मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं। और साथ ही इमरान खान साहब के बारे में एक और खबर गर्दिश करी है कि अब उन्होंने एहतजाज की सियासत करने से इनकार कर दिया है, अब वो किसी और कार्ड की तरफ जा रहे हैं। तो अब वो धरने नहीं देंगे, एहतजाज नहीं करेंगे। तो इमरान खान साहब एहतजाज क्यों नहीं करने, धरने क्यों नहीं दे रहे, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दोबारा एक बार धुआं निकलना शुरू हो गया, वहाँ पे फिर एक लड़ाई शुरू हो गई। आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के महाज कब खामोश होंगे, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज हमारा पहला सवाल, जंगल का बादशाह करार दे दिया है दोबारा से इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को, और उन पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, एक मंसूबे का इल्ज़ाम लगाया है कि आर्मी चीफ साहब का एक मंसूबा है। वो मंसूबा क्या है डिटेल से बताएंगे आपको जावेद चौधरी साहब। और आज हमने एक स्पेशल चीज़ आपके लिए और की, एक सरप्राइज क्वेश्चन रखा है, वो बिल्कुल व्लॉग के एंड पे होगा, जरूर सुनिएगा। वो क्या है, किसी ने आपसे बहुत बड़ा झूठ बोला है, वो झूठ क्या है आज हम आपको एक्सपोज करेंगे। चौधरी साहब, आर्मी चीफ की अच्छा, इमरान खान साहब जो है वो बड़े दिलचस्प इंसान है। कभी वो एक दो महीने फौज के बारे में बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, आर्मी चीफ का जिक्र ही नहीं करते और अपनी पार्टी को रोक देते हैं कि आपने जिक्र नहीं करना। फिर अचानक उनको याद आता है कि नहीं, ये जंगल के बादशाह हैं, और फिर वो दोबारा पुराना नैरेटिव जो है दोहराना शुरू कर देते हैं। उससे पहले वो जैसे कोई जानवर करार दे देते थे जनाब बाजवा साहब को, तो वो भी उनके जहन में बैठा हुआ है कि किस वक्त जानवर करार देना है, किस वक्त उनको इंसान करार देना है, किस वक्त उन्हें आर्मी चीफ तस्लीम करना है, किस वक्त उन्हें सेवियर मानना है पूरे पाकिस्तान का, और किस वक्त उन्हें इस सारे सिस्टम से बाहर निकाल के दोबारा जंगल के अंदर घुसा देना है। तो इमरान खान साहब ने 24 नवंबर के बाद अचानक फिर ये काम करना शुरू कर दिया, बल्कि उनके ऊपर ये दौरा पड़ गया कि दोबारा हमने ये साबित करना है कि जो आर्मी चीफ है जंगल के बादशाह। और ये पूरा पाकिस्तान जो एक जंगल है और उसके अंदर जानवर रह रहे हैं, और आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इन जानवरों के बादशाह हैं। तो वो इस टाइप का उन्होंने, तो कल उनका ट्वीट आई है और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जंगल का बादशाह है, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जंगल के बादशाह ने फैसला कर लिया कि वो 10 साल तक इक़्तिदार में रहेंगे। तो इमरान खान साहब को पता नहीं इतलात कहाँ से मिल जाती हैं कि दूसरा आदमी सोच रहा है या नहीं सोच रहा, वो 10 साल रहना चाहता है नहीं रहना चाहता, वो 5 साल भी रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, वो 1 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेता है, 2 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेता है। लेकिन खान साहब को सब पता चल जाता है, वो खुद ही उनके खदशात हैं जो हकीकत में तब्दील हो के उनके सामने आते रहते हैं और वो मानते रहते हैं कि लो जी मैंने तो यही सोचा था, अब यही होगा। तो इमरान खान साहब ने, मुझे लगता है, हार मान ली है। उन्होंने ये मान लिया है कि 10 साल तक जनरल आसिम मुनीर साहब ही रहेंगे और यही जंगल के बादशाह हैं और हमारी दाल गलने वाली नहीं है। साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि जनाब ये पख्तूनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं और यहाँ पे सुबाइयत को हवा दी जा रही है। भाई, पख्तूनों को आप लेके आते हैं, वफाक के ऊपर हमलावर आप होते हैं। पंजाब आप लेके गए थे पख्तूनों को, पंजाब के ऊपर तो कभी किसी ने इस तरह अटैक किया ही नहीं था। आपने पूरा एक लश्कर तैयार किया था और उसे आप लाहौर ले गए थे और वहाँ खड़े होकर आपने पंजाबियों को ललकारा था। बल्कि उससे पहले यहाँ पे खड़े होकर पेशावर के अंदर उन्होंने कहा था, मरियम मैं आ रहा हूँ, देखो मैं करता क्या हूँ और बदला लेंगे आपसे। और कई बार ये अडयाला जेल का जिक्र कर चुके हैं कि अडयाला जेल तोड़ेंगे। अडयाला जेल पंजाब के अंदर है, तो अगर पंजाब की कोई लीडरशिप ये कह दे कि जी हम मर्दान की जेल तोड़ लेंगे, कोहाट की जेल तोड़ देंगे, पेशावर के ऊपर हमलावर हो जाएंगे, या पंजाब से एक पूरा लश्कर 20-22 हज़ार लोगों का एक एहतजाजी काफ़िला तैयार करके आप पेशावर आ जाएँ, तो क्या गंडापुर साहब अलाउ कर देंगे? किसी सूबे ने आज तक इस तरह नहीं किया। बहुत पहले कभी मेरा ख्याल है 50s की दहाई के अंदर या 60s के अंदर
کوئی خان عبد القیوم خان جو تھے وہ آئے تھے میرا خیال ہے خیبر پختونخوا سے مارچ کرتے ہوئے لاہور تک گئے تھے وہ. لیکن اس ٹائپ کا فنامنا نہیں ہے کہ آپ چڑھائی کر دیں دوسرے صوبے کے اوپر اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہہ دیں کہ یہ صوبائیت کو ہوا دے رہے ہیں. عجیب بات ہے ویسے, گورنمنٹ پہ الزام لگا 5 مرتبہ وہ گنڈا پور صاحب خیبر پختونخوا سے لوگوں کو لے کے اسلام آباد پہنچے اور اس سے پہلے عمران خان صاحب بھی یہ کام کرتے رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بھی خیبر پختونخوا سے قافلے لے کے آتے رہے, بلکہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی تھی تو اس وقت عمران خان صاحب پشاور شفٹ ہو گئے تھے, وہاں بیٹھ کے شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے اور وہاں سے انہوں نے پورا ایک قافلہ تیار کر کے اسلام آباد کے اوپر اٹیک کیا تھا انہوں نے. اس سے پہلے یہ پرویز خٹک صاحب کے دور میں بھی یہ حرکتیں ہوتی رہیں, محمود خان صاحب کے دور میں نہیں, محمود خان صاحب اس سے پہلے پرویز خٹک صاحب کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا اور عمران خان صاحب بھی کرتے رہے. جب وہ پنجاب میں بھی بیٹھے ہوئے تھے تو اس وقت بھی وہ اٹیک کرتے رہے وفاق کے اوپر. تو ہر بار عمران خان صاحب کرتے ہیں لیکن صوبائیت کا دعویٰ جو ہے کسی اور کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو یہ کیا وفاقی گورنمنٹ آپ کو انوائٹ کر رہی ہے کہ آپ پختونوں کو لے کے اسلام آباد کے اوپر آئیں, یلغار کریں, اٹیک کریں, اور اس کے بعد بشرا بی بی کو بھی میرا خیال ہے پنجاب نے ہی کہا ہوگا کہ آپ پختونوں کو غیرت مند قرار دے کے انہیں کہیں جی آپ کے ساتھ میں جا رہی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ آپ غیرت مند ہیں, میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, صرف میں ہی آپ کا ساتھ چھوڑوں گی, آپ نہیں چھوڑیں گے. تو وہ ظاہر ہے بشرا بی بی بھی وہی کارڈ کھیل رہی ہے اور عمران خان صاحب خود یہی کارڈ کھیل رہے ہیں. گنڈا پور صاحب تو ظاہر چیف منسٹر ہیں ان کے, وہ بھی یہی کارڈ کھیل رہے ہیں. تو پوری پاکستان تحریک انصاف جو ہے صوبائیت کا کارڈ کھیل رہی ہے, کھل کے کھیل رہی ہے. کسی جگہ پہ بھی وہ پرہیز نہیں کرتے, لیکن ساتھ ہی یہ دعویٰ, ساتھ ہی یہ الزام دوسروں کے اوپر لگا دیا جاتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون پہ, گورنمنٹ پہ, ریاست پہ, افواج پاکستان پہ بھی کہ آپ صوبائیت کو ہوا دے رہے ہیں. بھئی وہ بلا رہے ہیں کہ آپ آ جائیں ادھر اور آ کے کر لیں جو کرنا ہے آپ نے, چلا لیں یہاں پہ جتنے بم چلانے آپ نے, چلائیں کلاشنکوف ہے جتنی آپ نے یہاں پہ چلانی. عجیب بات ہے ویسے. اچھا جوئی صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ لاسٹ کارڈ کی بات ہوتی ہے اور خان صاحب نے اپنا لاسٹ کارڈ جو شو کیا ہے وہ یہ کیا ہے جی کہ سول نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں, لیکن کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ صوبائیت والا کارڈ لاسٹ کارڈ ہے؟ میرا خیال ہے کھیلیں گے کیونکہ اس ٹائپ کے جتنے لیڈرز ہوئے نا دنیا میں وہ کاروائی کرتے رہتے ہیں, سارے کارڈ استعمال کرتے رہتے ہیں. جب سارے کارڈ ناکام ہو جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ یہی کرتے ہیں کہ جی ہم وفاق کے ساتھ نہیں چل رہے, ہم الگ ہو رہے ہیں. جیسے کہ مجیب الرحمان نے بھی یہی کیا تھا نا جی, انہوں نے بالآخر یہی کہا تھا کہ لیں جی ہم الگ ہو رہے ہیں اور جیے بنگلہ دیش, اور کر کے انہوں نے اعلان کر کے جیے بنگال اور جیے بنگلہ دیش اور اس ٹائپ کا نعرہ لگا کے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کرنے کا اعلان کر دیا. تو اس کے بعد وہاں پہ جنگ سٹارٹ ہو گئی تھی, آپ کو پتا ہوگا 1971 میں. بالکل. تو الٹیمیٹلی یہی کرتا ہے بندہ. لیکن اب اس وقت کی صورتحال مختلف تھی بنگلہ دیش کی اور اس آج کی صورتحال میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے, کیونکہ بنگلہ دیش تو اس وقت مشرقی پاکستان تھا اور اس کے درمیان انڈیا آتا تھا, یعنی پاکستان کے ایک بازو اس سائڈ پہ تھا, پھر درمیان میں انڈیا تھا, پھر آخر میں جا کے بنگلہ دیش یا مشرقی پاکستان تھا. تو ایک فاصلہ بہت زیادہ تھا, دوسرا انڈیا کے ساتھ ان کے بارڈرز بہت زیادہ ملتے تھے, اور سینٹرل گورنمنٹ کیونکہ اسلام آباد کے اندر تھی, اس سائڈ پہ تھی, تو یہاں سے بنگلہ دیش کو یا مشرقی پاکستان کو چلانا مشکل تھا اور اس وجہ سے یہ ہو گیا. دوسرا اس وقت دنیا ڈیوائیڈڈ تھی, سوویت یونین تھی, امریکہ تھا, تو یہ ڈویژن کی وجہ سے بھی پاکستان کو نقصان ہوا اس وقت. اور جو اس وقت صورتحال کمپلیٹلی مختلف ہے, یا نہ سوویت یونین ہے اور اگر رشیا ہے بھی تو پاکستان کا سپورٹر ہے اس وقت. امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اس لیول پہ امریکہ نہیں جائے گا کہ پاکستان کو توڑ دے, کیونکہ پاکستان توڑنے کا نقصان امریکہ کو بھی ہوگا. پھر چائنا ہے, چائنا کو بھی نقصان ہے کہ یہاں پہ ایک اور پولرائزیشن کی بنیاد ہو جائے اور خطے کے اندر آ جائے. اور اس خطے کے اندر آپ کو پتہ 3 ایٹمی پاورز ہیں ایک ہی جگہ کے اوپر, چائنا ہے, پاکستان ہے اور رشیا ہے. تو اتنی 3 اٹامک پاورز کے درمیان ایک اور نیا کنفیوژن, نیا قیاس پیدا ہو جانا, تو اس کو دنیا افورڈ ہی نہیں کر سکتی, نہ چائنا افورڈ کر سکتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی صورتحال ایسی ہے کہ آپ علیحدگی کا کارڈ استعمال کر سکیں. لیکن عمران خان صاحب سے کوئی چیز بھی بعید نہیں ہے, وہ کچھ بھی اعلان کر سکتے ہیں. جیسے سول نافرمانی کا اعلان انہوں نے کر دیا, وہ یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس کے علاوہ کوئی پارٹی ہے ایسی جو اس قسم کا کارڈ استعمال کر سکے یا یہ اعلان کر سکے کہ لو جی ہم سول نافرمانی کر رہے ہیں. خبردار جو کسی نے باہر سے, یہ کسی اور نے کیا ہوتا نا, ہم لٹکا دیتے الٹا اس کو. یہ میں کوشچن جوئی صاحب کس دن آپ سے کروں گا کہ کیا پی ٹی آئی پہ سب سے زیادہ سختی ہو رہی ہے یا پی ٹی آئی آج بھی سب سے لاڈلی جماعت ہے, سب سے فیوریٹ ہے؟ کچھ کسی اور نے کیا ہوتا تو آج اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہو. اب دیکھیں ایک تقریر میں ایک فقرہ تھا الطاف حسین کا, بالکل ایم کے ایم برابر کر کے رکھتی, مسمار کر کے رکھتی اسٹیٹ نے, اور آج بھی الطاف حسین کا نہ ذکر کیا جا سکتا ہے, نہ ان کی تصویر چل سکتی ہے, نہ ان کی تقریر چل سکتی ہے, نہ ان کو کوریج ملتی ہے پورے پاکستان کے اندر. لیکن عمران خان صاحب اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود ان کی پارٹی بھی ہے قومی اسمبلی میں اور پارٹی ٹوٹی بھی نہیں ہے, اس کا
ایک صوبے کے اندر اس کی ایک گورنمنٹ بھی ہے اور ان کا ذکر بھی ہوتا ہے تمام شوز کے اندر، بلکہ سارے شوز ہی انہیں کے ہوتے ہیں. اور پھر جیل کے اندر جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو جتنے لیڈرز ہوتے ہیں ان کو ٹیلی ویژن چینلز پہ دکھایا بھی جاتا ہے، وہ باتیں بھی کرتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے فیوریٹ پارٹی ہے آج بھی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اب چلتے ہیں ناظرین نیکسٹ کوشچن کی طرف. اگلا کوشچن ہے جی، خان کا خبری کون ہے جی؟ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اگلے دن خان صاحب آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا لائے عمل ہے، لیکن ایک دن پہلے وہ ٹویٹر پہ آ چکا ہوتا ہے. یہ ضرور ہے کہ ان کے پارٹی ممبرز کو نہیں پتا ہوتا، ان کی بہنیں، ان کی بیگم کو بھی نہیں پتا ہوتا، لیکن ٹویٹر والوں کو پتا ہوتا ہے. یہ کون سا خبری ہے جو پوری انفارمیشن پہلے عمران صاحب کے پاس لے کے جاتا ہے اور پھر اسے ایز اٹ از باہر لے کے آتا ہے جیسے خان صاحب بتاتے ہیں؟ کیونکہ اگلے دن خان صاحب ایگزیکٹلی وہی بول رہے ہوتے ہیں جو ٹویٹر پہ انہوں نے شائع کروایا ہوتا ہے. تو چوہے صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ لیکیج کیسے ہو رہی ہے جب پورا عملہ تبدیل کر دیا گیا اڈیالہ کا، اتنے بڑے پیمانے پہ آپریشن ہوا، لوگ سسپینڈ ہوئے. تو چوہے صاحب یہ چل کیا رہا؟ اصل میں اس سے پہلے یہ جب 24 نومبر کا جلسہ ہوا تھا نا، احتجاج ہوا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ کسی کا نہیں تھا. پھر ان کی پارٹی کے لوگ گئے اور گوہر خان صاحب بھی گئے اور باقی سب لوگ بھی گئے، سلمان اکرم رائے صاحب بھی. اور جب انہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ کیا ہوا تھا 24 نومبر سے لے کے 26 نومبر تک، تو عمران خان صاحب کو تمام چیزیں پتہ تھیں، پہلے سے پتہ تھی. اور اس چیز کا اظہار انہوں نے جو سیاسی کمیٹی کا اجلاس تھا نا، کور کمیٹی کا اجلاس، اس میں بھی انہوں نے کیا کہ جب ہم نے خان صاحب سے بات کی تو ان کو سب کچھ پتہ تھا عمران خان صاحب کو. اور اس وقت بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ کون لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو یہ ساری انفارمیشن دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نیوز پیپرز بھی نہیں ہیں، ان کے پاس ٹیلی ویژن بھی نہیں ہے. تو یا پھر موکلات ہی ہو سکتے ہیں جو ان کو اطلاع دے رہے ہیں. لیکن اگر موکلات ہوتے تو وہ بشرا بیوی کی حفاظت کر لیتے اس دن 26 تاریخ کی رات کو. 12:30 بجے تک وہ اکیلی وہاں پہ کھڑی رہی گاڑی لے کے، اور کوئی شخص وہاں پہ تھا ہی نہیں، اور ان کے اوپر فائرنگ بھی ہو گئی. تو اگر موکلات نے کوئی فائدہ پہنچانا تھا تو بشرا بیوی کو پہنچا دیتے، بجائے سے کہ وہ عمران خان صاحب تک اطلاعات اور انفارمیشن پہنچاتے رہے کہ باہر کیا ہو رہا تھا. تو وہ میرا خیال ہے وہاں پہ لوگ موجود ہیں عمران خان صاحب کے نیٹ ورک میں ہیں، اور عمران خان صاحب ان نیٹ ورک کا بڑا حصہ بھی ہیں اور ان کے وہ لیڈر بھی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب بڑے پاپولر لیڈر ہیں. پاکستان کے اندر ہر جگہ پہ ان کے کوئی نہ کوئی خبری موجود ہے. میرا خیال جیل کے اندر بھی ڈیفینیٹلی ایسے لوگ موجود ہیں جو آج بھی ان کو انفارمیشن دے رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ذریعے بہت ساری انفارمیشن باہر بھی نکل رہی. اس سے پہلے جو انتظار حسین پنجوتا صاحب تھے، ان کے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ وہ انفارمیشن باہر لے کے آتے ہیں، جو انٹرویوز کے سوال بھی لے کے آتے ہیں. عمران خان صاحب سوالوں کے جواب لکھتے ہیں اور پھر وہ چھپا کے اس کو باہر، بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں انڈرویئر میں چھپا کے، جو میرا نہیں خیال کے بات درست ہو سکتی. بہرحال وہ باہر چھپا کے لے آتے تھے اور وہ پہنچا دیتے تھے، اور اس کے بعد وہ ظاہر گرفتار بھی ہو گئے بیچارے. اب وہ خاموش ہو گئے، سائڈ پہ ہو گئے. اور اچھا کیا انہوں نے کہ بجائے اس کے کہ اپنا ہاتھ سیاست کے اندر اتنا گندا کر لیں کہ ان کے لیے مسائل پڑتے چلے جاتے، تو انہوں نے اچھا کیا، کنارہ کشی انہوں نے اختیار کر لی. لیکن ان کے بعد تو یہ معاملہ رک جانا چاہیے تھا، لیکن اسی طرح چلا جا رہا ہے. انٹرویوز بھی عمران خان صاحب کے ہو رہے ہیں، وہ چھپ بھی رہے ہیں باہر. پھر عمران خان صاحب کی ٹویٹس بھی آ جاتی ہیں. اس سے پہلے ان کی ہمشیرہ ملتی ہیں اور ہمشیرہ یہ بتاتی ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں عنقریب کارڈ اپنا جو ہے وہ اوپن کرنے لگا ہوں، لیکن ہم نے روک دیا ان کو. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کارڈ کیا ہے، ہم خود اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. پارٹی کے بہت سارے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ کیا کارڈ ہے جسے عمران خان صاحب ریویل کرنے والے ہیں، تو سب نے کہا کہ ہمیں بالکل نہیں پتہ. لیکن بھئی شام کے وقت کل وہ ٹویٹ آ گئی عمران خان صاحب کی طرف سے کہ یہ آپ کو میں احکامات دے رہا ہوں. اب دیکھیں نا کہ اندر سے عمران خان صاحب کا ویو باہر آیا، باہر آ کے یہاں سے پاکستان سے باہر گیا، اور باہر بیٹھے ہوئے جبران الیاس جیسے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کی ٹویٹ بنا کے انہوں نے چڑھا بھی دی ان کے آفیشیل پیج پہ. تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کی خبری موجود ہیں جی، جو باہر سے خبریں اندر پہنچاتے ہیں اور اندر سے خبریں باہر پہنچاتے ہیں، اور باہر بھی جو پہنچاتے ہیں ایگزیکٹ ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جنہوں نے بعد میں نیریٹو کریٹ کرنا ہوتا ہے. اسی طرح انہوں نے بشرا بیوی تک پیغام پہنچایا کہ پشاور میں بیٹھے ہیں، آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی ایکٹیویٹی بھی کریں، خاموش رہنے کی کیا ضرورت ہے. تو بشرا بیوی پر کل 4 صدا چلی گئیں، جس سے پارٹی کے اندر تسلی مچ گئی کہ یہ بشرا بیوی کیا کرنا چاہتی ہیں. اچانک وہ تلوار کی طرح باہر نکلی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ جی مجھے تو اکیلا چھوڑ کے آ گئے تھے سب لوگ. ٹھیک ہے. ناظرین چلتے ہیں اگلی سٹوری کی طرف. نیکسٹ سٹوری ہے ہماری جی، کیا خان صاحب نے دھرنوں سے توبہ کر لی ہے؟ ہر مہینے اسلام آباد پہ اٹیک ہو جاتا ہے. خان صاحب کیا فیوریٹ مشغلہ سمجھ لیں یا فیوریٹ سیاست کا طریقہ کار سمجھ لیں کہ انہوں نے سکون سے پاکستان کو بیٹھنے نہیں دیا. جب بھی وہ اپوزیشن میں آئے ہیں وہ سڑکوں پہ ہی رہے ہیں اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی کال دیتے آئے ہیں. لیکن اس بار ان کا کارڈ ڈیفرنٹ شو ہوا، انہوں نے چیزیں الگ بتائیں اور کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ میں کوئی دھرنا دینے جا رہا ہوں، کوئی جلسہ کال کروانے جا رہا ہوں یا کسی ریلی کی اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں. یہ اتنی بڑی تبدیلی اچانک آ کیسے گئی، جانتے ہیں جاوید چوہے صاحب سے.
اب جو عمران خان صاحب ہیں وہ ظاہر ہے احتجاج کی سیاست کرنے کے ایکسپرٹ ہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی ایک سال بھی ایسا گزرا جس میں عمران خان صاحب نے کوئی پروٹیسٹ نہ کیا ہو. 1996 میں انہوں نے پارٹی بنائی تھی, اس وقت سے وہ انہوں نے رونا پیٹنا شروع کیا ہوا ہے, سڑکوں کے اوپر نکلنا, لوگوں کو باہر کر نکالنا. بلکہ ایک وقت تو ایسا تھا جس میں 10-20 لوگوں سے زیادہ نکلتے ہی لوگ نہیں تھے, لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب پلے کارڈ لے کے اٹھا کے بیٹھے ہوتے تھے اور بول رہے ہوتے تھے, اور ون مین آرمی تھے وہ. اس کے بعد جنرل پاشا صاحب کی مہربانی, انہوں نے بہت کچھ پمپ کر دیا پارٹی کے اندر, اور اس کے بعد وہ باقاعدہ پارٹی بن گئی. اور پھر بھی وہ کرتے رہے. پھر 2014 کے اندر جو ایک لمبا دھرنا دیا, جو کہتے ہیں پاکستان کی ہسٹری کا سب سے لمبا دھرنا, 126 دن وہ ایک کنٹینر لے کے ڈی چوک کے اوپر بیٹھے رہے. میڈیا ہوا دیتا رہا, میڈیا ایسے پیش کرتا جیسے پوری دنیا کے اندر پروٹیسٹ ہو رہا ہے. اور عمران خان صاحب وہاں شام کے وقت آ جاتے تھے تیار شیار ہو کے, شیپ شوپ کر کے, اور اس کے بعد تقریر کرتے تھے. اس کے بعد نیچے اترتے تھے, گاڑی میں بیٹھتے تھے, بنی گالا چلے جاتے تھے. لوگ وہاں پہ بیٹھے رہتے تھے کھلے آسمان کے نیچے, اور پھر سارا دن لوگ ان کو گرماتے رہتے تھے. اور شام کے وقت پھر عمران خان صاحب آ جاتے تھے واپس سے, پھر تقریر کرتے تھے, پھر چلے جاتے تھے. دھرنا اس ٹائپ کا تھا وہ. بہرحال وہ بھی چلتا رہا احتجاج. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب اقتدار میں آ گئے, تو اس وقت بھی وہ احتجاج کی سیاست ہی کرتے رہے اقتدار میں بیٹھ کے بھی. روز وہ تقریر کر دیتے, کبھی TLP کے خلاف کر دیتے, کبھی نون لیگ کے خلاف کر دیتے, کبھی پیپلز پارٹی کے. بلکہ ایک بار تو عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میں ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا اور وہاں پہ پتہ نہیں کیا ایکٹیویٹی چل رہی تھی, تو میں نے کہا یہ تو بڑی زیادتی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر. تو کہنے لگے میری بیوی نے بتایا کہ آپ پرائم منسٹر ہیں, تو یہ آپ نے روکنا ہے, اس کو آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو کہنے لگے میں بھول گیا تھا کہ میں پرائم منسٹر, کیونکہ احتجاج کی سیاست کی نا پوری زندگی. اور اس کے بعد جب ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو اس کے بعد وہ سڑکوں پہ, مسلسل سڑکوں پہ. اب آ کے ان کو یہ اندازہ ہوا کہ لوگ تھک گئے, کیونکہ پنجاب نے جواب دے دیا ہے, سندھ سے کوئی بندہ نہیں نکل رہا, بلوچستان والے بھی نہیں نکل رہے, وہ دور بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کون جائے لاہور یا اسلام آباد, تو ہمارے لیے بس کی بات نہیں ہے. پھر وہ اگر کوئٹہ میں احتجاج کر بھی لیں گے تو خاص فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ کوئٹہ اتنا دور ہے اسلام آباد سے کہ اس کے اثرات یہاں پہ پولیٹیکلی نہیں پہنچتے. دوسرا وہاں پہ جو گورنمنٹ ہے وہ بڑی تگڑی گورنمنٹ ہے, اور بلوچستان کے اندر گورنمنٹ ایسی ہوتی ہے جس کے اندر سارے ہی ٹرائب ہوتے ہیں اور سارے ہی MPs ہوتے ہیں. کوئی ایک آدھ شخص بچتا ہے, اور وہ جو ایک آدھ بچتا ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے. تو وہ پورے کی پوری جو وہاں پہ اسمبلی ہوتی ہے وہ بعض اوقات کیبنٹ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک وقت تھا, آپ کو پتہ شاید پاکستان تحریک انصاف کا دور ہی تھا, اس میں سارے MPs جو تھے وہ کیبنٹ کا حصہ تھے, اور ایک رند صاحب بچے تھے وہ اپوزیشن لیڈر تھے, اور وہ بھی ان کا عہدہ بھی منسٹر کے برابر تھا. تو پوری جو اسمبلی تھی وہ اپنی گاڑیوں کے آگے جھنڈے لگا کے تو پروٹوکول کے ساتھ پھر رہی ہوتی تھی. تو وہ وہاں پہ ظاہر ہے وہاں سے بھی کوئی آدمی نہیں نکل رہا, نہ وہاں پہ پروٹیسٹ کا کوئی امکان ہے اور نہ اس کو کوئی فائدہ ہے. اور خیبر پختونخوا سے انہوں نے اتنی مرتبہ لوگوں کو نکالا ہے کہ اب لوگوں نے آنے سے انکار کر دیا. اور عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ اناؤنسمنٹ کی گئی تو وہاں سے کوئی بندہ نہیں نکلے گا, اور بلکہ ہو سکتا ہے لوگ بینر اٹھا کے پھرنا شروع کر دیں اور ان کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا بندواشی ہے کہ آپ ہر مہینے ہمیں لے جاتے ہیں, پھر وہاں پہ اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. گنڈا پور صاحب 12 اضلاع کی سیر کر کے واپس آ جاتے ہیں, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو عمران خان صاحب نے سوچا ہے کہ اس کے بجائے کوئی اور کارڈ استعمال کیے جائیں, کیونکہ بیسکلی کنڈی کھڑکانا مقصد ہے نا, کہ ایک جو دیوار کے اوپر لگی ہوئی ہے, دروازے کے اوپر کنڈی لگی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے, اس کو بجاتے جائیں تاکہ کبھی نہ کبھی تو اسٹیبلشمنٹ دروازہ کھولے یا یہی پوچھ لے کہ خان صاحب کی گل کی ہے, تھوڑا مسئلہ کی ہے دسو. تو وہ اس وقت تک کنڈی کھڑکانا چاہتا ہے جب تک اندر سے جواب نہیں آتا کہ ہاں جی بتائیں کیا مسئلہ ہے. تو وہ عمران خان صاحب, تو اب انہوں نے سوچا کہ دوسری کنڈیاں بہت ہیں, ان کو کھڑکانا شروع کرتے. تو سول نافرمانی ایک کنڈی ہے جس کو وہ بجا رہے ہیں, یہ بیل ہے جس کو بجا دیا انہوں نے. اب اس کے اندر سے وہ بڑھاتے چلے جائیں گے, ہیٹ بڑھاتے جائیں گے, اور جب یہ ارریلیونٹ ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد کوئی اور کارڈ نکالیں گے, پھر کوئی اور کارڈ نکالیں گے, پھر پختونوں کی غیرت کو ہوا دیں گے, پھر یہ کہیں گے کہ آپ کا وفاق کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں رہنے کا. پھر لوگوں سے کہیں گے کہ پروٹیسٹ کریں, آپ بجلی پہ کریں, آپ گیس پہ کریں, آپ ٹیکسیز پہ کریں, اور اس چیز پہ کریں کہ جی آپ جو ڈیولپمنٹ پنجاب کے اندر ہو رہی ہے یا وفاق کے اندر ہو رہی ہے وہ پشاور کے اندر کیوں نہیں ہو رہی. اس ٹائپ کی چیزیں میرا خیال عمران خان صاحب آئیں گے, اور یہ وہی کالز ہیں جو وہ اگلی کالز دے رہے ہیں, یا یہ وہ کارڈز ہیں جو عمران خان صاحب استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے احتجاجی سیاست سے وہ باہر نکل گئے, آپ کو ادھر نہ بنانی ہونے والا. ٹھیک ہے جی, اب چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. سپریم کورٹ کی سٹوری ہے جی. سپریم کورٹ کے اندر اب مختلف آرا نظر آ رہی ہیں, ایک دوسرے کے اپوزٹ نظر آ رہی ہیں. چیف جسٹس کسی اور سائڈ پہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جسٹس منصور علی شاہ کسی اور سائڈ پہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب یہ پوری سٹوری کیا ہے, یہ لے کے چلتے ہیں جاوید چوہر صاحب کے پاس. اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھ دیا تھا پرسوں, انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان یا آفریدی صاحب کو خط لکھا,
اور خط میں انہوں نے کہا کہ جو جوڈیشل کونسل ہے اس کا ایک اجلاس نہ بلوایا جائے اور اس وقت تک نہ بلایا جائے جب تک 26ویں ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوتا، کیونکہ 26ویں ترمیم متنازع ہے اور 2 درجن کے قریب درخواستیں آپ کی عدالت میں پڑی ہوئی ہیں، تو کہیں کل ایسا نہ ہو کہ اس کا فیصلہ کر دیں ہم 26ویں ترمیم کا اور اس فیصلے سے پہلے جتنے فیصلے ہوئے ہیں وہ سارے ہمارے گلے پڑ جائیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہ بلائیں اور پہلے آپ فل کورٹ بلوا کے 26ویں ترمیم کا فیصلہ کریں کہ کیا یہ آئین کے مطابق ہے یا آئین کے جو بنیادی احساس ہے اس کے خلاف ہے، اور اس کے بعد پھر جا کے یہ فیصلہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کے بعد پھر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اس درخواست کو تسلیم نہیں کیا اور انہوں نے کل اس کے باوجود جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی بلایا اور اس کی ٹھیک ٹھاک کارروائی بھی ہوئی اور اس کے اندر نئے جو ججز ہیں ان کے بارے میں بھی فیصلہ کیا، میجر فیصلے کیے گئے کل۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی یہ درخواست ہے وہ قابل غور نہیں ہے، ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اب جو کچھ بھی کرنا ہے وہ نئی آئینی کمیٹی نے کرنا ہے اور وہ اب آئے گا آئینی بینچ کے اندر ہی، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بلکہ انہوں نے یہ کہہ کے اس کے اوپر مہر بھی لگا دی کہ 26ویں ترمیم کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں وہ امپلیمنٹ ہو چکے ہیں، تو جب امپلیمنٹ ہو گیا فیصلہ تو اس کو ریورس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ آپ ماضی کو ہوا دے رہے ہیں حال میں بیٹھ کے، یا آواز دے رہے ہیں جو گزر گیا ہوا کارواں ہے اس کو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو آلموسٹ انہوں نے انکار ہی کر دیا۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اپنے ساتھی جو ججز ہیں ان سب کو کے ساتھ مل کے دوبارہ کوئی ایک اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ اسی طرح خراب چلے آ رہے ہیں، دیگر کو چلے آ رہے ہیں، تو وہاں پہ مسائل ہیں اور ابھی بھی وہاں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا اور یہ دھواں جو ہے نا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ عرصہ آرام ہوا، سب لوگوں کا خیال تھا کہ چلے شکر ہے ایک محاذ تو بند ہوا، لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی محاذ دوبارہ گرم ہو گیا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب چھٹیاں گزار کے انہوں نے کہا لو جی یہ تو بڑا سکون ہو گیا، تو اب آؤ میدان میں آئیں۔ تو انہوں نے ٹیز کرنا شروع کر دیا چیف جسٹس کو، چیف جسٹس صاحب نے ان کو جواب دینا شروع کر دیا، تو پھر وہ دوبارہ یہ محاذ ایکٹیو ہو رہا ہے، وہاں سے گولہ باری کی آواز آ رہی ہے اور جواب کافی سخت تھا کہہ سکتے ہیں، سخت جواب، ہاں اسٹریٹ جواب ہے، ہاں اسٹریٹ جواب ہے، کیونکہ انہوں نے کمیشن کا اجلاس بھی بلایا، وہاں پہ بیٹھ کے جواب دیا، ٹھیک۔ اچھا اب اگلا جی ہمارے پاس سوال ہے جی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 8 دسمبر کو اسلام آباد کا رخ کرنے کا اندیہ دے دیا ہے، وہ گورنمنٹ سے ناراض ہیں، وزیر اعظم نے بھی ان سے رابطہ کیا ہے، ان کے کچھ اپنی ڈیمانڈز ہیں، کچھ اصلاحات ہیں مدرسوں کے حوالے سے جو وہ کہتے ہیں کہ پوری نہیں کی گئیں، جو مجھ سے وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ اب جاننا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے بعد اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسلام آباد آنے لگے؟ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ گورنمنٹ کی ڈیل ہوئی تھی 26ویں ترمیم کے درمیان، انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے جو پورا مدارس کا ایک سیکٹر ہے جو ان کے ساتھ وابستہ ہے، کیونکہ وہ دینی تنظیم بھی ہیں اور دیندار طبقے کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے اپنی یہ شرائط بھی منوائی تھی۔ گورنمنٹ رجسٹریشن کروانا چاہ رہی تھی مدارس کی اپنے پوائنٹ آف ویو سے، اور ان کا ایک سلیبس بنانا چاہ رہی تھی جو یونیفارمڈ ہو، جو پورے پاکستان کے اندر ہو، اور یہ بھی گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ کوئی بھی مدرسہ بننا ہو تو پہلے وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے اجازت لے، اس کے بعد مدرسہ بنا سکے اور وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو تعلیم دی جا سکے، اور پھر سارے جو اسٹوڈنٹس وہاں پہ ہوں وہ گورنمنٹ کے پاس رجسٹرڈ ہوں، گورنمنٹ کو پتہ ہو کہ مدارس کتنے ہیں، ان کے اندر ٹیچر کتنے ہیں، ان کو پڑھایا کیا جا رہا ہے، اور وہاں سے جو فارغ التحصیل اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، اور ان کا معیار کیا ہے۔ تو گورنمنٹ اپنے آپ کو اس کے اندر شامل رکھنا چاہتی تھی، اور یہ صرف آج کا پروجیکٹ نہیں، بہت پرانا ہے۔ ایون جنرل پرویز مشرف صاحب نے بھی یہ ٹرائی کی تھی اور بڑے زور لگا کے انہوں نے کی تھی، اور اس وقت وہ ان کا غلبہ تھا پورے ملک کے اندر اور بڑے پاورفل تھے، لیکن اس وقت بھی یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ پھر جب 18ویں ترمیم ہوئی تو 18ویں ترمیم کے اندر بھی کچھ کیا گیا، پھر صوبوں کو بھی امپاور کیا گیا کہ آپ نے تمام مدارس کو رجسٹر کرنا ہے اور ان سب کا سلیبس ایک ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی اس زمانے میں سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے 4 قسم کا نظام تعلیم ہے ایک ملک کے اندر، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک سائڈ پہ ایلیٹ کلاس پڑھ رہی ہے، پھر اس کے بعد میڈیم ایلیٹ کلاس پڑھ رہی ہے، پھر سرکاری اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں، اور پھر مدارس ہیں جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھا رہے ہیں اور کس قسم کی بریڈ تیار کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ جو اس کے اندر انوالو بھی نہیں۔ تو گورنمنٹ چاہ رہی تھی اور اس کو ظاہر مدارس پسند نہیں کر رہے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پسند نہیں کر رہے تھے، مدارس انہیں اپنا نمائندہ سمجھتی تھی، اور مدارس نے پھر مولانا فضل الرحمان صاحب سے ریکویسٹ بھی کی تھی۔ تو مولانا نے اس طرح کیا کہ 26ویں ترمیم جب ہو رہی تھی اور ظاہر گورنمنٹ کو اس کا فائدہ تھا، تو مولانا نے آرم ٹویسٹنگ کر کے کوئی گلے کے اوپر انگوٹھا رکھ کے گورنمنٹ سے کہا کہ آپ یہ کام جو ہے نا وہ نہیں کریں گے، اور جو ہم آپ کو بل دیں گے اس کے مطابق آپ نے اسے پاس کرنا ہے۔ گورنمنٹ کی مجبوری تھی، گورنمنٹ نے مان لیا، اور اس کے بعد وہ 26ویں ترمیم کے اندر جو 22 ترامیم تھی اس کے اندر یہ ترمیم بھی تھی، تو اس ترمیم میں وہ پاس ہو گئی، اور اس کے بعد صدر صاحب نے اس کے اوپر سائن کرنے تھے، تو صدر صاحب نے باقی چیزوں پہ سائن کر دیا، لیکن جو مدارس والا ایشو تھا اسے ہولڈ کر لیا،
اور پہلے یہ کہا جاتا رہا کہ صدر صاحب یہاں پہ ہیں نہیں، جب آئیں گے تو کر دیں گے، اور اس طرح سے JUI کہتی رہی کہ جو قائم مقام صدر ہے اگر اس نے باقی ترامیم پہ سائن کر دیا تو اس پہ بھی کر دیں، تو لیکن وہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے پھر بل جو ہے نا واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا، ان پہ انہوں نے آبجیکشن لگا دیے. تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہو گئے، انہوں نے اعتراض کیا. بلال بھٹو صاحب ان کے پاس کے 2 گھنٹے مولانا کے پاس بیٹھے رہے. مولانا کہا دیکھیں آپ اپنی بات سے پھر رہے ہیں، پہلے گورنمنٹ پھری ہے اور اب آپ بھی پھر رہے ہیں. جب گورنمنٹ نے بل پاس کر دیا ہوا ہے، سب کچھ ہو گیا، تو آپ سائن کریں تاکہ اس مسئلے کو نپٹائیں. لیکن آصف علی زرداری صاحب نے وہ بل واپس بھیج دیے. تو اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب تپ گئے اور انہوں نے کہا کہ اب میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا اور اب مجھے احتجاج کرنا پڑے گا. تو 8 دسمبر کی ڈیٹ انہوں نے دی ہے کہ اس سے پہلے اگر گورنمنٹ یہ کروا لیتی معاملہ سیٹل ٹھیک ہے، نہیں کرواتی تو پھر ہم بھی آ رہے ہیں. اب گورنمنٹ کی پوزیشن بڑی نازک ہے کیونکہ ایک سائڈ پہ عمران خان صاحب کا پریشر ہے اور دوسری سائڈ پہ مولانا کا پریشر ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب اگر اس مرتبہ نکلے تو بہت زیادہ مدارس کی تعداد میں ہیں پاکستان کے اندر، تو وہ سارے مدارس کے اور ان کے ٹیچرز اور پھر ان کے اسٹوڈنٹس بھی نکلیں گے. تو میرا خیال ہے پورے پاکستان کے اندر ایک ابال سا آ جائے گا جسے کنٹرول کرنا گورنمنٹ کے بس کی بات نہیں ہے. تو اسی لیے گورنمنٹ پہلے بلاول بھٹو صاحب کے ذریعے مولانا سے انگیج ہوئی اور اب وزیر اعظم صاحب نے خود فون کر لیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. درمیان میں اسٹیٹ کی طرف سے فیصل واڈا صاحب بھی آئے، یا وہ امپریشن یہی ہے کہ وہ اسٹیٹ کی طرف سے گئے اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کرنے کی کوشش کی. لیکن مولانا سیدھے ہو گئے ہیں، ان کا صرف ایک ہی خیال ہے اور ایک ہی دعویٰ ہے کہ جناب جو میرے ساتھ کمٹمنٹ ہے پوری کریں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر میں تو آئے. اور اب مولانا اگر آ گئے تو واقعی گورنمنٹ کی چیخیں نکل جائیں گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب ناظرین ہم نے آپ سے کہا تھا ایک سرپرائز کوسچن آپ کے لیے رکھیں گے، اور جی واقعی وہ سرپرائز کوسچن ہے. اور چودھری صاحب سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ایک بندے نے یہاں پہ جھوٹ بولا ہے، 2 لوگ ہیں، دونوں میں سے ایک سچ بول رہا ہے، ایک جھوٹ بول رہا ہے. گنڈا پور صاحب نے کہا کہ میں بشرا بی بی کو یہاں سے لے گیا، میری ذمہ داری تھی کہ اگر میں نہ لے کے جاتا تو خان صاحب کو کیا جواب دیتا، اور وہ خاتون تھی، میرا فرض تھا انہیں لے کے جانا. بشرا بی بی نے کہا کہ گنڈا پور صاحب مجھے لے کے نہیں گئے، میں تو یہاں پہ اکیلی تھی. تو دونوں میں سے کوئی ایک بندہ سچ بول رہا ہے، وہ سچ کس کا ہے جانتے ہیں جاوید چودھری صاحب. پہلے گنڈا پور صاحب نے ورژن دیا تھا اور یہ ایک خبر بھی اڑائی گئی تھی کہ بشرا بی بی اور گنڈا پور صاحب ایک ہی گاڑی کے اندر یہاں سے گئے. دیکھیں بڑا فلیش ہوئی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس کی تردید نہیں آئی تھی. اگر ایک گاڑی کے اندر نہیں تھی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو تردید کرنی چاہیے تھی کہ نہیں گنڈا پور صاحب الگ آئے اور بشرا بی بی الگ آئیں. تو پاکستان تحریک انصاف اس پہ خاموش رہی اور گنڈا پور صاحب نے بھی اس کی کوئی تردید نہیں کی. تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ واقعی ایسا ہی ہوا ہوگا. پھر گنڈا پور صاحب نے تقریر کی مارسیرا جا کے، تو اس پہ پھر ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ظاہر بشرا بی بی کو میں ساتھ لے کے گیا تھا، ساتھ ہی لے کے آنا تھا. اگر ان کے ساتھ کچھ وہاں پہ ہو جاتا تو پھر میں اپنی قیادت کو کیا منہ دکھاتا اور پارٹی کو کیا منہ دکھاتا. پھر انہوں نے جو ان کی کور کمیٹی کا اجلاس تھا، سیاسی کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں بھی انہوں نے وضاحت کی کہ میں تو بشرا بی بی کو ساتھ لے کے آیا. اچھا، اس کے بعد ایک نیا ورژن ہے عمر ایوب صاحب کی طرف سے آیا. انہوں نے کیپٹل ٹاک میں جو حامد میر صاحب کا پروگرام ہے اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جو گنڈا پور صاحب کی گاڑی ہے اس کے اندر میں ان کے ساتھ تھا. تو میں اور گنڈا پور صاحب اکٹھے گاڑی میں آئے تھے اور بشرا بی بی جو تھے وہ دوسری گاڑی میں تھی، وہ اس گاڑی میں نہیں تھے. تو ایک دوسرا ورژن آیا جو عمر ایوب صاحب کی طرف سے آیا کہ گنڈا پور صاحب پہلے یہی کلیم کرتے تھے، یہی امپریشن دیتے تھے کہ وہ میرے ساتھ تھی بی بی اور میں ان کو زبردستی لے کے آیا. اس دوران پھر مریم وٹو صاحبہ جو بشرا بی بی کی بہن ہے ان کی طرف سے آیا ورژن کہ جی بشرا بی بی تو نہیں جانا چاہتی تھی، بلکہ انہوں نے گاڑی سے اترنے کی کوشش بھی کی اور ان کے زبردستی کھینچ کے گاڑی کے اندر بٹھایا گیا. پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا گیا تاکہ وہ کسی کو نہ بات کریں. تو اب یہ جو ورژن ہے یہ بھی ڈفرینٹ تھا اور یہ بھی امپریشن یہی آ رہا تھا کہ گنڈا پور صاحب نے زبردستی بشرا بی بی کو گاڑی میں بٹھا کے لے کے گئے اور بشرا بی بی گنڈا پور صاحب ساتھ تھے اور بشرا بی بی تو چپ کروایا اور بشرا بی بی جو اترنا چاہتی تھی گاڑی سے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی ایک امپریشن دیا کہ جی بشرا بی بی کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا انہوں نے. اب یہ ہاتھ والی بھی ایک سٹوری تھی جو ظاہر ان کی بہن یہ کلیم کرتی تھی کہ میری بشرا بی بی کے ساتھ بات ہوئی ہے اور بشرا بی بی کا ورژن جو ہے نا میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. مشال یوسفزئی صاحبہ جو ہے نا انہوں نے بھی کوئی اس کی وضاحت نہیں کی. تو یہ چلتا رہا. اچانک کل پھر 4 پہنچ گئی بشرا بی بی اور انہوں نے جا کے کہہ دیا کہ میں تو وہاں پہ اکیلی تھی، 12:30 بجے تک میں وہاں رہی، جبکہ 12:30 بجے تک یہ آپریشن ختم ہو گیا ہوا تھا، وہاں کچھ نہیں تھا. آپ بھی سمجھدار ہے، بالکل سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کنٹینر کو آگ لگا دی گئی تھی. اس کے بعد ورکرز بھاگ گئے تھے اور تقریباً 12-12:30 بجے جب وہاں پہ لائٹس آن کی گئی اور سارا جب ایریا کھولا گیا تو وہاں پہ ٹوٹے ہوئے ٹین، ٹوٹے ہوئے ڈبے اور گند بلا کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، سب وہاں سے بھاگ گئے تھے. تو اگر بشرا بی بی وہاں پہ ہوتی 12-12:30 بجے تو ساری دنیا کو نظر آ جاتی.
تو وہ کسی جگہ پہ وہاں پہ موجود نہیں تھی. پھر انہوں نے یہ کلیم کیا کہ میں ڈی چوک میں تھی. اب ڈی چوک کہاں پہ اور یہ آپریشن کہاں پہ ہوا ہے؟ تو اگر وہ ڈی چوک پہنچ گئی تھی تو سامنے تو ظاہر کارڈن آف کیا ہوا تھا اس کو, وہاں سامنے تو کنٹینرز لگے ہوئے تھے, تو بشرا بی بی کنٹینرز کے اندر سے نکل کے کیسے ڈی چوک میں پہنچ گئی؟ میرا خیال ہے شاید وہ جہاں پہ کھڑی ہیں اس کو ڈی چوک سمجھ رہی تھی, ہو سکتا ہے بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا. پورے بلو ایریا میں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی, پورے بلو ایریا کی اس لائن پہ اس جگہ گنجائش ہی نہیں تھی, اور 12 ساڑھے 12 بجے اسلام آباد کے راستے کھلنے شروع ہو چکے تھے, یہاں پہ آپریشن کمپلیٹ ہو چکا تھا. لوگ یہاں پہ آ کے دیکھ رہے تھے وہاں پہ کہ کیا ہوا ہے, سرچ آپریشن چل رہے تھے, ہر چیز اوپن کر دی تھی اور سرچ آپریشن تھا, جو لوگ بھاگے تھے ان کو گرفتار کیا جا رہا. تو یہ اس قسم کی صورتحال تھی. تو اب یا تو بشرا بی بی غلط بیانی کر رہے ہیں, یا پھر گنڈا پور صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں, یا پھر عمر ایوب صاحب بھی غلط بیانی کر رہے ہیں, یا پھر مریم وٹو صاحبہ بھی غلط بیانی کر رہی ہیں, کیونکہ ان میں سے چاروں کا ورژن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا. بشرا بی بی کا کسی کے ساتھ ورژن نہیں ملتا, مریم وٹو صاحبہ کا کسی کے ساتھ ورژن نہیں ملتا, عمر ایوب صاحب جو کہانی بتا رہے ہیں وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, اور گنڈا پور صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی میری ذمہ داری تھی, میں نے تو اپنے ساتھ لے کے آنا تھا. اور اس کے اندر ایک اور مسٹری یہ بھی ہے کہ جب گنڈا پور صاحب اور عمر ایوب صاحب الگ گئے تو بشرا بی بی کو کس نے بتایا کہ یہ جو راستہ ہے چڑیا گھر والا یا مینال والا یہ کھلا ہوا ہے, آپ اس کے ذریعے چلے جائیں. اور یہ بھی عجیب سی بات ہے کہ جب الگ تھیں, موبائل فون تو یہاں پہ بند تھے, تو انہیں کسی نے بتایا نا جی کہ آپ نے اس راستے سے جانا ہے, تو نہیں تو وہ پشاور روڈ سے جاتی جس طرف سے آئے تھے, اسی طرف سے واپس نکلتی. تو یہ والا راستے کا انہیں کس نے بتایا, ایک چیز یہ بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایگزیکٹلی وہاں کیسے پہنچی مانسیرا میں جہاں پہ گنڈا پور صاحب پہنچے ہوئے. کوارڈینیشن تھی تو پہنچی, کوارڈینیشن تو تھی تو پتہ تبھی, نہیں تو سیدھی پشاور نکل جاتی. اچھا, اور چوائس صاحب وہ جو ڈسپلین کی گولیاں ماری گئی ہیں ان کی گاڑی پہ, نہیں یار یہ زیادتی ویسے, وہ کہہ رہی ہیں گولیاں ماری گئی ہیں, تو میں ڈسپلین کی گولیاں تو نہیں کہہ سکتا, لیکن میں سمپل یہ ہے کہ اگر فرض کریں گولی لگی ہے وہ کہہ رہی ہیں تو گاڑی کے اوپر نشان تو ہونا چاہیے. بغیر نشان کے کون سی گولی ہے جو نشان نہیں چھوڑتے, یہ تو ان کو, اور کہہ رہی ہیں سیدھی گولیاں ماری گئی ان کی گاڑی کو, تو سیدھی گاڑی گولیاں لگی ہیں تو پتہ تو ہونا چاہیے, گاڑی دکھا, اور اس کا فرانزک ٹیسٹ ہو جانا چاہیے, بڑا بالکل آسانی سے ہو جائے گا. اچھا چوائس صاحب, اگر میں آخر میں بالکل آپ سے یہ کہوں کہ یہ سب کے سب غلط بیانی کر رہے ہیں, کوئی بھی سچ نہیں بول رہا, میرا خیال ہے 100% کوئی سچ نہیں بول رہا, تھوڑا تھوڑا سچ بول رہے ہیں, تھوڑا تھوڑا جھوٹ بول رہے ہیں, اور ملا کے انہوں نے کوئی ایک فروٹ چارٹ بنائی ہوئی ہے. ٹھیک, اور کوئی آئی واش کر رہے ہیں, کوئی اسموک اسکرین کریٹ کر رہے ہیں, اور اپنے آپ کو زیادہ لائل اور زیادہ سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے سب کے بیانات ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے, اس وجہ سے. ٹھیک ہے ناظرین, آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا. لاسٹ سرپرائز کوسچن کا کنکلوژن یہی بنتا ہے کہ سچ کوئی بھی نہیں بول رہا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.